अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद मरियम ज़ुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली के स्टूडियो में। मेरा नाम मरियम ज़ुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली है। मैं वॉइस प्रिंसिपल हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी मॉर्निंग शिफ्ट के फैसिलिटेटर हूँ। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है मुख्तलिफ इंसानों के साथ गुफ्तगू करने का, ताकि उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीख सकूँ, उनके जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं उनसे सीख सकूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कब, कैसे और कहाँ से शुरू किया, और क्या-क्या उनको जो मुश्किलात दरपेश आईं, उन्होंने कैसे उन मुश्किलात से खुद को निकाला, और क्या जो चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन होती गईं। मेरे स्टूडियो में जब भी हम लाइव आते हैं तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ जो इस टाइम स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है नईम अली। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो कराची शहर पाकिस्तान के शहर कराची से है, लेकिन आजकल ये दुबई में है और दुबई के शहर अबू धाबी में है। तो आइए नईम अली को अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं और उनसे बात करते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कब शुरू किया, कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम नईम अली साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त में से आपने थोड़ा टाइम दिया हमें। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है और उम्मीद करता हूँ आप और आपकी टीम पूरी खैरियत से होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। जी नईम अली साहब, अपना तारुफ करवाइएगा ताकि मैं और मेरी ऑडियंस जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो बेहतर तरीके से आपके बारे में जान सके। अच्छा, मेरा कंप्लीट नेम है नईम अली कोलाची। बेसिकली मैं कराची से अपना बिलोंग करता हूँ और ऑलमोस्ट मुझे 3 इयर्स हो गए हैं यूएई में, यूएई अबू धाबी में। तो पाकिस्तान में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, तो वो कोरोना के बाद कुछ पॉलिटिकल इशू थे जिनको क्विट करके मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जिसमें मेरी जॉब है। फैमिली मेरी जो है वो इस वक्त कराची में है और पाकिस्तान के हालात भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात की वजह से भी जो है ना लोग यहाँ पे यूएई में काफ़ी रुके हुए हैं। हेलो। सही। तो आपने कहा कि आपका काम जो था वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। तो कोविड में जी, जी। बहुत सारी सिचुएशन चेंज हुई, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। बहुत सारे जो हमारे ताजर हजरात थे, बहुत सारे जो मुलाजमत पेशा थे, बहुत मुतासर हुए सब। बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन में आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं? आप कंस्ट्रक्शन के शोबे में क्या काम करते हैं? हम लोग करते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन। जैसे पाकिस्तान में जो हमारा काम था वो मोस्टली था जो प्राइमरी स्कूल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी जो है कंस्ट्रक्शन करना। और जो कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे सोसाइटी होती है, न्यू सोसाइटी लॉन्च होती है, तो वहाँ पे जो घर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करना। तो उनके हवाले से जो है सेम अभी यहीं पर भी मैं कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, सेम वही काम करते हैं ये लोग कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग्स और विला वगैरह बनाते हैं। सही। तो आप बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का एक जैसे कि आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, जिसे मैप बोलते हैं, अगर आपको वो कोई प्रोवाइड करता है तो आपको उसके रिलेवेंट आप उसको असलियत में बना के बताते हैं कि ये आपका नक्शा जो है ये ऐसे आपका घर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम जी गवर्नमेंट के सही। टेंडर्स लेते हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जितने हम्म। रूम्स या बिल्डिंग जो भी होती है, लाइक जो स्कूल्स हम्म। होते हैं उनके, तो उनकी ड्राइंग और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनके हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। सही सही, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा नईम से बताइएगा कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है, शुरू से ही नहीं थी, या अभी ये जब से कोविड ओवरऑल पूरी दुनिया में कोविड ने अपने जो असरात थे वो छोड़े हर इंडस्ट्री पे, वो कंस्ट्रक्शन की हो, वो सीमेंट की हो, किसी कोई भी हो। तो क्या ये तब से हालात पाकिस्तान में ख़राब हुए, या शुरू से ही पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, ज़्यादा अच्छे उसके फ्रूटफुल असरात नहीं थे? देखें, कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में ख़राब नहीं होती। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो वहाँ पे आपका एक काम लेते हैं, जो काम करने वाले हैं, फिर उनको जो बिल मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे कटौती होती है, कमीशन जिसको बोला जाता है, हर एक चेक पे जो है उनका कमीशन होता है, ठीक है? वो उनकी आप एक कह रहे हैं कि अपनी जो जेब को पूरा करने के लिए, अकाउंट का बैलेंस पूरा करने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, लो मटेरियल यूज़ करते हैं। ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम पाकिस्तान में किस तरह से होता है। बुरा नहीं होता, अच्छे भी हैं लोग, ये नहीं कि बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, वो अच्छे काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, शुरू में भी करते थे वो। चंद ऐसे लोग हैं जो
تھوڑا بہت ملاوٹ کرتے ہیں. ایون یہاں پر بھی UAE میں بھی ایسے ہی ہے، سیم پاکستان کی طرح. مگر کنسٹرکشن یہاں پہ پوری ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہے، یہاں کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم بس دعا تو یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں. ہمارا ملک ہے تو جینا مرنا ہمارا پاکستان کے ہی ساتھ ہے. تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور اچھا کام کریں. وہاں پر بھی کنسٹرکشن وہاں پہ بھی بری نہیں ہے، اچھی ہے. چند ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے کام پورا جو ہے ایک پوری فیلڈ جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. صحیح. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں حالات خراب کرنے کے ریزن جو ہے وہ ہم خود ہیں. اگر ہم اچھی طرح سے اپنے کام کریں اور نیک نیتی سے کام کریں تو حالات بہت بہتر بھی ہو سکتے ہیں. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. چھوٹی سی جی میں آپ کو نہیں ولی اگزامپل دے صاحب. دوں. دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ جیسے اب ہمارے پاس جو موجودہ گورنمنٹ ہے، تھوڑا بہت میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے پولیٹیشنس کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے، ابھی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہم جو عوام ہے نا، پاکستانی عوام، وہ خاص کر کے صرف اور صرف آپس میں بیٹھیں گی، گپ شپ ماریں گی اور روئیں گی پیٹیں گی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، گورنمنٹ نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور جب جب الیکشن ہوتے ہیں نا، آپ کے الیکشن کے دن قریب آتے ہیں، سیم وہی جن کو ہم برا بھلا بولتے ہیں وہی اگر لیڈر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ سب سے بڑی جو ہمیں بیماری ہے نا، وہ ہے سیلفی نکالنے کی. ہم نے فلاں کے ساتھ سیلفی نکال لی اور پوسٹ کر دیں گے، فلاں کے ساتھ سیلفی نکال لی. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگوں کے پاس یہ عجیب سی کہ مطلب کیا ہو جاتا ہے سیلفی نکالنے سے. بے شک وہ اس کو جانتا بھی نہیں ہوگا، مگر ہم پھر گھوم پھر کے اینڈ دا اینڈ آف دا ٹینیور انہیں کو ہی ووٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر وہی رونا پیٹنا ہوگا. تو غلطی ہم عوام کی اور کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے. صحیح. یہ بات تو بالکل آپ نے بالکل صحیح کی. بالکل صحیح بات ایسے ہی ہے. اور ہم لوگ کچھ جسے کہتے ہیں نا چمکتی چیز کو دیکھ کے سونا سمجھ بیٹھتے ہیں. تو یہ بات تو پاکستانیوں میں ہے. ایگزیکٹلی. صحیح. نہیں ملی صاحب، اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا. پھر آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کب سے شروع کی اس کے بارے میں بتائیے گا. میری بیسیکلی اسٹڈی ہے پوری پاکستان سندھ سے، لاڑکانہ ڈویژن سے. میں نے MA انگلش لٹریچر میں کیا ہوا ہے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے. اور کنسٹرکشن کی فیلڈ جو ہے میں نے 2017 سے اسٹارٹ کی تھی. 2 سال کام صحیح چلا، اچھا چلا ماشاءاللہ سے. اس کے بعد صحیح. کووڈ آیا. کووڈ کے بعد جو الیکشن کا ٹائم تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا کام بند ہوا. دین آئی ہیو ٹو موو ان UAE. اب تک پھر میں صحیح. یہیں پر ہی صحیح. ہوں. تو آپ نے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے، آپ نے MA ان انگلش کیا، لٹریچر میں ماسٹر کیا ہوا ہے. تو ماسٹر ان لٹریچر کرنے کے بعد آپ نے کنسٹرکشن کیوں سٹارٹ کی؟ کوئی اور بھی اتنے سارے فیلڈز ہیں، اتنے سارے پروفیشنز ہیں، وہ کیوں نہیں سٹارٹ کیے؟ ہمارے پاس دیکھیں لوگ جو ہیں نا ان کے ہمارے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان کی تعلیم ماشاء اللہ سے وہ روایتی اسٹارٹنگ سے جو چلی آ رہی ہے ابھی تک اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. آپ ایون پاکستان سے اگر کوئی بھی کسی بھی یونیورسٹی سے MBA کر کے بھی باہر آئے گا، وہ جاب کے پیچھے جائے گا، مارکیٹ میں سب سے پہلے تو دھکے کھائے گا. اس کو جاب اگر ملی بھی ان کیس تو کیا سیلری اس کی ملے گی؟ 20-25 ہزار میکزیمم. اگر کہیں کسی اچھی کمپنی میں مل گئی تو 30 ہزار. ناؤ ڈیز یہ بھی نہیں ملے گی. اب یہاں مارکیٹ کی جو سچویشن اس وقت ہے، سارے کے سارے جو ہے نا جاب لیس ہیں. تو اسٹارٹ میں نے اس لیے ہی لیا کنسٹرکشن کا کیونکہ ڈیولپمنٹ آپ کی ایسی ہے کنسٹرکشن سائٹ کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈیولپمنٹ ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ چلے جائیں کنسٹرکشن کا کام نہیں رکے گا، وہ تو ہوگا آپ کو ہر صورت میں. سو اسی وجہ سے میں نے بھی جو ہے کنسٹرکشن لائن کو پریفر دیا کہ اسی میں جو ہے اپنا اسکوپ بنایا جائے اپنا. اچھا نعیم صاحب بتائیے کہ کتنا مشکل ہوا اس کام کو سٹارٹ کرنا؟ مطلب آپ نے جو پڑھا، جو کچھ آپ نے سوچا، جس پرپس کو سوچ کے آپ نے اتنی ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ پروفیشن اپنے لیے سلیکٹ کیا، تو اس سب میں کتنی کنٹراڈکشن کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑا، اور پھر آپ کو کتنے چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ سب سے پہلے چیلنجز جو ہے نا وہ جو ہمارے ملک کا جو نظام ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں رجسٹریشن کی ہو گئی، اور ان کے علاوہ جو ان کی فیسز ہیں، اور خاص کر کے ماشاءاللہ جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنی آسانی سے آپ کو جو ہے نا کوئی بھی چیز کرنے نہیں دیتے.
اگر آپ کی پوری ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہوں گی، اس کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی آپشن ضرور موجود ہوگا، وہ نکال کے آپ کو بولیں گے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ کروانی پڑتی ہے. اس میں دھکے کھاؤ آپ، جو ہے جو کام ایک دن میں ہونا ہوتا ہے وہ آپ کو مہینوں لگتے ہیں اس پہ. پاکستان کی میں بات بتا رہا ہوں، وہاں پہ ایسا ہی ہے. ہر کام میں رجسٹریشن کے بعد پھر آپ اگر کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پولیٹیکل سورس چاہیے ہوتا ہے. پولیٹیکل آپ کے پاس سورس ہے تو پھر جب آپ کی انکم اسٹارٹ ہوگی، اس انکم میں بھی آپ کو جو ہے نا ان کو کمیشن دینا ہے. تو آپ اے سے لے کے زیڈ تک، چاہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو، پرائیویٹ بینکس میں ہو یا گورنمنٹ بینکس میں ہو، ان میں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کارپوریشن کی جو اکاؤنٹ کھلتے ہیں اور جو کمپنی سے ریلیٹڈ، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. باقی دوسروں کا مجھے نہیں پتا ان کی کس طرح سے کس طرح سے نہیں. باقی جو بڑی کمپنی جو ہمارے پاکستان میں بلڈر مافیا بیٹھے ہیں ان کے لیے تو سب ہے. ایک تو اسی طرح سے پاکستان میں سسٹم اچھا ہے. سسٹم کو جو چلانے والے، سسٹم کو جو ہینڈل کرنے والے ہیں کچھ لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت ساری. اب جیسے میں اپنا آپ کو بتا رہا تھا شروع میں کہ پولیٹیکل ایشو تھا جن کی وجہ سے میں یہاں موو ہوا اور میری کمپنی بھی بند ہوئی، میرا کام پورا بند ہوا. پاکستان میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس سورس نہیں ہے، لوگ آپ کو تنگ کریں گے، پھر وہ آپ کو مجبوراً صحیح صحیح کام بند کرنا پڑے گا. تو یہ سارا سسٹم ہے. صحیح صحیح صحیح. چیلنجز تو آپ کو ہر کام میں آئیں گے. یہ پاکستان میں تو کچھ بات زیادہ بالکل ہیں، بس صحیح ہے. یہ مسئلہ ہے. تو پاکستان میں جو اتنے زیادہ چیلنجز ہیں ان سے کیسے نکلا جائے نا، یہ بھی تو سوچنا ہے ہمیں. آپ کو خود نکلنا ہے، اپنی مدد آپ کرنی ہے. اگر آپ کس پہ ڈیپینڈ کرو گے تو آپ نہیں نکل پاؤ گے. جو آپ کے سرکل میں جو آپ کا سورس ہے وہ بھی آپ کو ایک حد تک آپ کی ہیلپ کریں گے. نکلنا آپ کو خود کو ہے، کس طرح سے نکلنا ہے، وہاں سے کیا آپ کو ٹیکنیک خود اپنے آپ کو یوز کرنی پڑے گی، اور جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرنا پڑے گا، یہ بھی آپ خود ہی کریں گے. تو کچھ بندے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں، کچھ بندے ہوتے ہیں نہیں کر پاتے، وہ کام اپنا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو، کچھ بھی ہو. کوئی بندے سروائیو کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. صحیح. نعیم صاحب، مجھے بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے وسیلے نہیں بنائے گا. تو آپ کو اپنے لیے خود ایسا ہی ہے. اٹھنا ہے، خود آواز اٹھانی ہے، پھر کچھ بنا ہے. اچھا نعیم صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ اپنے آپ کے کتنے بچے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا جو پاکستان میرے میں ہیں آپ ماشاء کی اللہ سے فیملی. 4 بچے ہیں، اور جوائنٹ فیملی ہماری الحمدللہ. 6 بھائی ہیں ہم، اور 2 سسٹرز ہیں، میرڈ ہیں. تو سب سے بڑا میں ہی ہوں، باقی چھوٹے ہیں مجھ سے. امی ہیں، ابو ہیں الحمدللہ. صحیح، ماشاء اللہ. آپ کے 4 بچے ہیں، اور 4 میں سے کون سا بچہ ہے جو آپ نے ریحان فاؤنڈیشن میں انرول کروایا یا کروانا ہے ابھی؟ میں نے ماشاء اللہ سے 3 کو کروایا ہے بڑے. ایک تو چھوٹا ہے، 2 ایئرس کا ہے. اور تینوں کو جو بڑے ہیں، زینب میری بیٹی کا نام ہے، اس کے بعد طاہا صحیح بولتے ہیں، غلام محمد اس کا آفیشیل نیم ہے، دین حسن سردار تھرڈ والا جو ہے. تینوں کا صحیح. فارم سبمٹ آپ کروایا ہے. نے تینوں کو ریحان فاؤنڈیشن میں کیوں انرول کروایا؟ آپ نے ان کی، اچھا پہلے ایج بتا دیں مجھے، پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی ریگولر اسکولنگ تھی؟ جی جی. جی، ان کی ایج بتائیے گا تینوں کی، زینب کی، طاہا کی، اور جو 3rd چائلڈ ہے آپ کا، ان کی ایج کیا ہے، اور کیا وہ اسکول جاتے ہیں زینب پہلے سے؟ آلموسٹ 13 ایئرس اولڈ. اینڈ جو اس کے بعد ہے غلام محمد 12 ہے، اور حسن سردار لاسٹ والا جس کی انرولمنٹ کروائی ہے میں نے، وہ 10 ایئرس اولڈ ہے. صحیح. تو یہ اور اسکول بھی ریگولر جا رہے اسکول، تھے؟ جی جی ریگولر اسکول جا رہے ہیں. ابھی فرسٹ سے ان کا اسکول اسٹارٹ ہے. ابھی ان کو میٹروپولیٹن جو گلستان جوہر کراچی میں برانچ ہے وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہوا ہے. فرسٹ سے ان کی کلاسز اسٹارٹ ہیں. صحیح. تو پھر آپ کے بچے اس سسٹم میں بھی، جو ٹریڈیشنل اسکولنگ ہے پاکستان میں، اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ریحان فاؤنڈیشن کا کریکولم بھی فالو کروانا چاہ رہے ہیں. تو جی. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اس سسٹم کا حصہ بننے کا کیوں سوچا؟ کیوں سوچا؟ جی.
اچھا کیوں سوچا؟ میں پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ کافی عرصے سے ریحان سر کی جو ویڈیوز ہیں ان کی میں دیکھتا آ رہا ہوں، ان کے پیج فالو کیا ہوا ہے میں نے، یوٹیوب چینل بھی فالو کیا ہوا ہے، اور جو وہ اپنے اسکول کا سسٹم بتاتے ہیں، اور ہمارے پاس یہاں پہ کراچی میں جو جے ڈی سی والوں نے کورس انٹروڈیوس کروایا ہے اے آئی کا، تو وہ ابھی وہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، تو میں یہ کافی سال پہلے پوری دنیا میں جو ہے کورس آلموسٹ جو کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو میں اپنے یہاں پہ دیکھتا ہوں سرکل میں، یو اے میں، تو 70% جو یہاں پہ کمپنیز یا جو کام ہو رہا ہے وہ اے آئی پہ اور آئی ٹی میں پورا کنورٹ ہو چکا ہے آفٹر کووڈ۔ سو پاکستان میں تو ہمارے پاس اتنی اویئرنیس آئی ہے، لوگوں کے پاس اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہمارے ہیں، یوتھ جو ہماری ہے وہاں پہ، ان میں اویئرنیس آئی ہے آفٹر کووڈ۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پہلے تو ای کامرس کا بھی پتہ نہیں تھا ای کامرس کا ورڈ ہوتا کیا ہے یا کس طرح سے کام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے پاکستان میں آن لائن، اگر آپ کو کوئی چیز منگوانی ہے تو آن لائن کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہونا ہے، آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوگی، دکھاتے کچھ ہیں اور آتا آپ کے پاس کچھ ہے، تو ابھی بھی ہے یہ، بالکل مگر یہ ہے کہ ابھی کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز میں ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا تھا، تو ان کا جو سسٹم یا اے آئی پہ جو ان کی جو جس طرح سے جو بچوں کا انٹرویوز وہ لیتے ہیں، تو ماشاء اللہ بہت زبردست، آئی ریئلی اپریشیٹ دیم۔ جو ان کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جس طرح سے وہ بتاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے پھر جی، میں نے بھی سوچا وائی ناٹ می، سو بچوں کو اسی لیے میں نے ان کو وہاں پہ انرول کروایا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں سر ریحان اللہ والا کہ ہمیں خود کو اے آئی ٹول سے سکھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، یہ کتنا ٹرو ہے اور یہ کیوں ضروری بنتا جا رہا ہے ہم سب کے لیے؟ یہ کیوں ضروری بنتا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا اس وقت پوری کنورٹ ہو چکی ہے میٹاورس پہ، اے آئی سے کام لے رہی ہے، جو جہاں پہ ایک سمپل میں ایگزامپل دیتا ہوں، 100 بندوں کا کام ہے، اگر وہ ایک ہی بندہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ ود ان اے منٹس کام وہ کر لیتا ہے، تو لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کو کریں گے، ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے، ان کی ایجوکیشن ان کو ملنی چاہیے اس چیز پہ۔ منٹوں کا میں جو گھنٹوں اور دنوں والا کام ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے وہ اے آئی سے۔ اور آگے چل کے اب آپ دیکھیں یہاں پہ یو اے میں 2026 میں یہاں پہ انٹروڈیوس ہونے والا ہے وداؤٹ ڈرائیور ٹیکسی اور ڈرون، جو آپ کا پورا اے آئی کے سسٹم پہ چلے گا۔ تو پاکستان ہم صحیح، تو ماشاءاللہ ابھی تو بہت پیچھے ہیں اس چیز میں، بہت پیچھے ہیں، اور ہمیں ہمارے بچوں کو جو آنے والی ہماری جنریشن ہے ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہم صحیح، نہیں کر سکتے مقابلہ دنیا کا۔ بالکل۔ اچھا نعیم علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے بچے جو ٹریڈیشنل اسکولنگ فالو کر رہے ہیں، کیا وہ ریحان کریکولم کا جو کریکولم ہے وہ فالو کرتے ہیں؟ تو دونوں مکس ہو کے کچھ عجیب سا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں عجیب سا نہیں ہوگا، دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی بڑے بڑے اسکولز ہیں پاکستان میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو ان کی ہوں، بھی جو کریکولم ہے یا تو اپنا برٹش آکسفورڈ جو بھی ہے، اینی وے، ہوں، سو ان کو ہوں، فالو کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ یہ ریحان سر کا جو سسٹم ہے ان کو دیکھتے ہیں، یہ ایک پورا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آئی ٹی کا فیلڈ جو ہے وہ وہاں بھی کرا رہے ہیں اسکول میں، مگر یہاں پہ کچھ ہوں، اور ہے، یہاں پہ ہوں، پریکٹیکلی بندوں کو جو ہے کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ہوں، دوسرے اسکول میں آپ کی کمپیوٹر لیب ہے، دوسری لیبز ہیں، ان کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیں گے، بتا دیں گے یہ اس طرح سے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، مگر یہاں تو پورا ایک فزیکلی پریکٹیکل ہو رہا ہے اسکول میں۔ ہوں، ہوں، تو میں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں سے آپ کے چینل کے اس پہ کہوں گا کہ ریحان سر کو کورنگی میں جو ان کا اسکول ہے، ان کے علاوہ کراچی کے دیگر ایریاز میں بھی جو ہے ان کو اسکول انٹروڈیوس کروانے پڑیں، تاکہ جو دور دراز کے جو بچے ہیں کراچی کے ادھر ادھر کے، وہ وہاں پہ ریچ کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کراچی میں دو کیمپس ہیں ہمارے، ایک ریحان اسکول منور کیمپس شہید ملت روڈ پہ، اور ایک کراچی ہوں ہوں۔ کرنگی کیمپس، تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو کیوں پریفر نہیں کیا؟ آن لائن میں کیوں آئے؟ دیکھیں آنے جانے کا جو کراچی میں جو ٹریفک کا سسٹم ہے وہ بہت برا ہے۔ اس کے صحیح، علاوہ کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائمنگ کا ایشو ہو جاتا ہے، سو اس وجہ سے جو ہے نا کرنگی، جہاں پہ ہماری اکوموڈیشن ہے، وہاں سے گھر سے کرنگی بہت دور پڑتا ہے، اور صحیح۔ کافی ڈسٹینس ہے۔
اچھا اچھا، تو آپ کو ڈسٹینس کی وجہ سے آپ نے آن لائن کو پریفر کیا ہے، بالکل صحیح۔ اچھا نئی ملی صاحب، اب آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے ریحان فاؤنڈیشن کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ریحان فاؤنڈیشن کے جو کریکلم ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال بس میں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ کراچی کے دوسرے ایریاز میں جو ہے نا وہ اسکولز کا ریحان سر کب کھول رہے ہیں، کب جتنی جلدی ہو سکے کھل جائیں تو اچھا ہے سب کے لیے، کیونکہ پورا کراچی اس وقت جو ہے نا وہی چاہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کورس ملے اور ہمارے بچے جو یہ کورس سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سوال بالکل بہت ویلڈ ہے اور ڈیفینیٹلی سر ریحان بھی اس کو کنسیڈر کریں گے، لیکن اصل میں ابھی یہ ہے کہ انہوں نے ابھی یہ سسٹم بہت نیولی انٹروڈیوس کروایا، اور اتنی جلدی آپ ایک جو چین ہے اپنی وہ نہیں بنا سکتے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ابھی ہم 2 اسکول کراچی میں بالکل ایسے بنائے ہی ہیں، دونوں پہ ابھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ بہت جلد جو ہے کراچی کے باقی مضافات میں بھی اسکول بنایا جائے اور باقی پورے کراچی کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، لیکن اس کا اگر ان آلٹرنیٹ کو ابھی جو ہم دے رہے ہیں، ابھی جو ہم جی اس کو جی آلٹرنیٹ دے رہے ہیں وہ آپ کو ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی اس کا آلٹرنیٹ مل رہا ہے کہ اگر آپ کراچی والے جو ہیں وہ کرنگی کیمپس سے یا منور کیمپس سے بہت دور ہیں، ان کے ڈسٹینس ریزیڈنس جو ہے وہ بہت ڈسٹینٹ پہ ہے، تو ہوں وہ آن لائن سسٹم میں انرول کروا سکتے ہیں اپنے بچے کو، اور وہ آن لائن پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ریحان اسکول کا اسلام آباد میں بھی ایک کیمپس ہے اور ایک خانیوال میں کیمپس ہے، تو اب ہم نے ففتھ جو ہے وہ آن لائن اسی لیے اسٹارٹ کیا تھا ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو کہ ادر دین کراچی ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکیں، اور جو کراچی کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ کرنگی یا شہید ملت کا حصہ نہیں بن سکتے منور کیمپس کا، تو وہ پھر آن لائن کے تھرو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا لیں اپنے بچے کو، اور آن لائن کی اسٹڈی جو ہے وہ اس پہ فوکس کر لیں۔ باقی انشاءاللہ بالکل۔ سر ریحان آپ کو سن رہے ہیں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر کریں گے بہت جلد۔ جی if ریحان سر از اویلیبل آن لائن سو میں ان کو یہ بھی جو میرے پاس جو میں کر سکتا ہوں، جی قاسم جی ٹاؤن شور۔ کراچی کا ایک ایریا ہے کیٹل کالونی کی طرف، وہاں پہ میری لینڈ پڑی ہوئی ہے، اگر وہ ان کو اسکول کے لیے چاہیے تو میں وہاں سے تھوڑی ان کو دے سکتا ہوں اسکول کے لیے۔ صحیح صحیح، ڈیفینیٹلی میں سر ریحان آپ کو ضرور سن رہے ہیں اور وہ سن بھی لیں گے اس بات کو، اور ڈیفینیٹلی وہ کنسیڈر بھی کر لیں گے، اگر ان کا کوئی فردر پروجیکٹ یا پلان ہوا تو آپ سے ضرور کانٹیکٹ کر دیں گے۔ جی جی کوئی اور سوال آپ کا؟ بس فی الحال اب تک تو کے لیے اتنا ہی ہے۔ ٹھیک، تو آپ کے بچے جو ہیں وہ ریگولر اسکول گوئنگ بھی ہیں، تو آپ ان کو اس سسٹم کا حصہ بنا رہے ہیں؟ آپ کے بچے انرول ہو چکے ہیں یا ابھی ہونا ہے انہوں نے؟ میں نے فارم تو سبمٹ کر دیا تھا، اس کے بعد جس انٹرویو کے لیے مجھے کال آئی تھی، اور اس کے مزید تو ایسا کچھ بھی نہیں ابھی مجھے پتا۔ صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ جی نئی ملی صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت کچھ آپ کے بارے میں جانا، بہت مزے کی باتیں رہی، بہت اچھی گفتگو رہی، اور انشاءاللہ آپ کا جو کنسرن ہے کہ کراچی میں کے دیگر مضافات میں بھی ریحان اسکول کے کیمپسز کھل جائیں، کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کو کھول سکیں، لیکن کچھ دوسری انشاءاللہ وجوہات کی بنا پہ ابھی تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے یہ کام، کیونکہ ابھی جو ہے وہ ہم ان 2 کیمپسز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی جو باہر پروڈکٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں، اپنے بچوں کو جو ایک ویژن دیا ہے سر ریحان نے اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم وہ ویژن جو ہے وہ آپ کو کچھ پہلے دکھا سکیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گریجولی امپروو کریں گے، اور ضرور ڈیفینیٹلی یہ چین پوری ہم بنائیں گے سب مل کے، آپ ہم سب یہ سب سر ریحان کے ساتھ چلیں گے اور مل کے یہ سارا کام ان کے لیے آسان کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سے چاہوں گی نئی ولی صاحب کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہماری پاکستانی قوم کو، آڈینس کو جو آپ کو دیکھ رہی ہے جو آپ کو سن رہی ہے، پلیز۔ بس جی جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس وقت جو ہے نا جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں یا جو سسٹم چل رہا ہے، تو یہ خود جو ہے نا اٹھ جائیں، جاگ جائیں نیند سے، جو غفلت کی نیند میں اس وقت سوئے ہوئے ہیں، تو اس نیند سے جاگ جائیں اور اپنے لیے کچھ کریں، اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ کریں۔ کسی پہ گورنمنٹ پہ کسی اور پہ ڈپینڈ کرنا جو ہے یہ بیوقوفی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سب کے لیے جو ہے کامیابی کے راستے کھولیں، بس اتنے گھومنے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آمین۔ بہت بہت شکریہ، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، انسان اپنے لیے جب محنت کرتا ہے، اپنے لیے جب خود اپنی آواز بلند کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں، اور اپنے راستے خود بنانے چاہیے،
کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تھینک یو سو ایسا مچ ہی نعیم علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ آڈینس، آپ نے میری اور نعیم کی گفتگو سنی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوشش کیجیے گا کوئی ایک بات جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بہت بڑے بڑے جو چینجز ہیں، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سارا خیال، میں دوبارہ ایک نئے مہمان کے